अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम आइम्माए मासूमीन के अक़वाल की रोशनी में इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है और खुदा का शुक्र है कि बहुत ही खुलूस से हमारे मेहमान गिरामी इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत ही खुलूस से अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो बड़ी खुशी है, मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे नाजरीन जो है इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें और अगर कोई कमी बेशी हो तो बराए करम हमें ज़रूर मुत्तला करें ताकि या कोई मशवरा हो तो हम इसमें डाल सकें। हमारा अक़वाल मासूमीन का ये सफ़र जारी है और आज हम चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल तक पहुँचे हैं। तो आज का प्रोग्राम हमारा चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर मबनी होगा। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ टोरंटो के जाने पहचाने निज़ामत करते हैं, नोहा, मरसिया, मनक़बत ख्वां हैं, प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि एक इदारे से बतौर प्रोग्राम डायरेक्टर मुंसलिक हैं। हम बस ये समझ लें कि बड़ी रूह रवां शख्सियत हैं टोरंटो की, इनके बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब इफ्तिखार मेहंदी रिजवी साहब। बहुत शुक्रिया। वेलकम इफ्तिखार साहब। साथ ही साथ मैं एक और हमारे शख्सियत, न्यूयॉर्क की शख्सियत, यूएसए से हमारे साथ मोहतरम जनाब अनीस हैदर नकवी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज शामिल हैं। आप काफ़ी अरसे से न्यूयॉर्क में हैं और इमाम बारगाहों की रौनक है वहाँ पे, मनक़बत, नोहा खानी, और बहुत ही उम्दा और नफीस इंसान हैं। इनकी अदब और इस्लाम पर बड़ी गहरी गिरफ्त है। तो मैं आपको भी खुश आमदीद करता हूँ अनीस भाई। शुक्रिया बहुत। हाँ, तो इफ्तिखार भाई और अनीस भाई, मैं अपना प्रोग्राम का आगाज हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पहले कौल से शुरू करता हूँ। जी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गौर फिक्र करो जिसके लिए आप पैदा किए गए हैं। गौर फिक्र करो जिसके लिए आप पैदा किए गए हैं और उसके लिए अमल करो, क्योंकि खुदा ने तुमको बेकारो अबस नहीं पैदा किया है। यानी हमें इस कौल से हमें ये पता लगता है कि खुदावंद ताला की जितनी भी मखलूक है वो बेमकसद पैदा नहीं हुई, और उसमें जो सबसे अशरफुल मखलूक़ात हैं वो इंसान है। तो जाहिर है कि इंसान की जिम्मेदारी जो है, इंसान को अकल अता की, तो उसको सोचने के लिए बहुत चीजें हैं कि वो अपने आप को अमल करे उस चीज पर जिस पर खुदा ने उसको तख्लीक की है उसकी। तो जी इफ्तिखार भाई, मैं आपसे इब्तिदा करता हूँ कि आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉल पर। जी जुल्फ़िकार भाई, पहले तो मेरा सलाम आप सबकी खिदमत में, मेहमानान गिरामी और कायम टीवी के तमाम टीम को, मोमिन मोमिनात जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे या देख रहे हैं उनकी खिदमत में। जुल्फ़िकार भाई, इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल। असल में तमाम बात ही इसी में पोशीदा हो गई कि मासूमीन के अक़वाल की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें तो वो एक ज़िंदगी हमारी खुद रोशन हो जाएगी। आज आप देखिए कि दुनिया में जो ये बेचैनियां हैं और ये बेताबी है, एक कर्ब की कैफियत है। अगर इंसान के पास
دولت بھی ہے. میں مسلمان شیعہ کی بات نہیں کر رہا ذوالفقار بھائی، آپ کے توسط ہاں سے بات تمام کرنا چاہ رہا ہوں. مسلمانوں اور آپ نے کیا کہتے ہیں اتنا خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں، مجھے اس میں آپ نے دعوت دی، آپ کا حکم تھا، ظاہر حاضر ہونا لازمی ہو جاتا ہے، آپ کا حکم میرے لیے بہت ہی لازمی و ملزوم ہو جاتا ہے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے اس پروگرام میں. ذوالفقار بھائی دیکھیں، یہ جو آئمہ تارین کی جو قول ہے اور عنوان آپ کا اتنا خوبصورت ہے، جو کہ ایک وسیع ہے، اپنے اندر خود ہی جوابات اس نے لیے ہوئے ہیں بہت سارے، اور بہت شعور سارے. کی جو منزل ہے ہمارے جو ہے اسی کی بیداری کا نام ہے کہ ہم اقوال معصومین پر عمل کریں. جیسے پہلا قول آپ نے پڑھا امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، مولا سید سجاد ظاہر ہے کہ ایک امام کی اولاد، خود امام، اجداد امام، جد رسول. ظاہر ہے کہ اب جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے انیس بھائی سے بھی، انیس نقوی صاحب سے بھی گفتگو آپ سے بھی ہو رہی تھی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد کی بات ہو رہی تھی کہ پہلا ہی قول جو رسول نے کہہ دیا، اور رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا رسول اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کچھ کرتا نہیں. ہے، جو کچھ ہے یہ وہی ہے. تو جیسا پہلا قول ہے، غور فکر کرو جس کے لیے پیدا کیے گئے، اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار و عبث پیدا نہیں کیا. جیسے کہ نہیں انسان سوچتا ہے بہت ساری چیزوں میں، دیکھیں ہمیں فکر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ایک خوبصورت بنانے کے لیے ہم اس دنیا کے لیے آئے ہیں. اب امام زین العابدین علیہ السلام اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے قول میں بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہم کریں، چہ جائے کہ ہم اس سے ہٹ کے کام کریں. ہم دنیاوی امور میں لگ گئے بے تحاشا. منع نہیں کیا گیا کہ دنیاوی امور نہ کریں. سورہ مزمل میں خدا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا کہ محمد تم پوری رات عبادت کرتے ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو، دن میں تمہیں دنیا کے بہت سارے کام بھی کرنے ہوتے. دنیا سے بالکل منہ موڑنے کو نہیں کہا گیا ہے، لیکن کہا گیا کہ وہ غور و فکر کرو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے کہ کیونکہ کیا اس کرنا کے ہے. اندر جو امام کا جو بالکل جو نقطے کا لفظ ہے کہ جس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ غور و فکر کرو. جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم غور و فکری نہیں کرتے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں کہ بھی خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی کام لیا جائے گا، مگر غور و فکر تو کرو کہ خدا نے ہم سے کیا کام لینا ہے، کیا کام لینا ہے. تو میں اب چلتا ہوں انیس بھائی کے پاس. جی انیس بھائی کچھ آپ روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا سلامت رکھے آپ کو پروردگار. آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. سورہ قیامت میں واضح طور پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ قرآن جو اترا ہے وہ صرف اس لیے نہیں اترا کہ تم اس کی تلاوت کرو، بلکہ تم غور کرو، فکر کرو. جی بہت عمدہ نقطہ آپ پیش کر رہے ہیں، بہت عمدہ نقطہ پیش کر رہے ہیں. تلاوت کا یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، اس سے کوئی اعتراض وہ نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں تقفل کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ خدا نے کیا اس میں لکھا ہے. اور سب سے اہم بات اس میں میں آپ کو واضح کرنا چاہوں گا جی کہ جی 60 سال کی عمر تک کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت ٹھیک ہے، اس کی ہو سکتی ہے مقبول ہو جائے، لیکن ایک گھنٹے کی ریاضت جو اس نے غور و فکر کیا ہے کسی ایک بات پہ، وہ زیادہ افضل ہے جو اس نے 60 سال تک نمازیں پڑھی ہیں. بے شک. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ انسان اگر اپنی دنیا کی حقیقت پہ غور کرے تو یقیناً انسان جیسی عظیم اور ضعیف مخلوق جو کہ خدا کا نے خلق کیا ہے بہترین شاہکار ہے. یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے جو پرکے ہیں، انگلیوں کے جو نشانات ہیں، وہ بھی انسان کے جو خدا نے بنائے ہیں اس میں بھی پورا ایک علم رکھا ہے، علم رکھا ہے. اور اس اصل میں آپ کا کیونکہ موضوع اتنا طویل ہے تو میں صرف یہ ایک بات اور کرنا چاہوں گا. جی ہاں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختصراً ہو جائے گفتگو، مختصراً اور جامع، کہ ہمارے ناظرین کی سمجھ میں بھی آئے کہ کیا ہے یہ بالکل چیز. بالکل بالکل. جی یعنی جی اگر آپ یہ غور کریں کہ دماغ اور دل کی بناوٹ کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو کچھ خدا نے بنایا ہے اس کا ایک وجود ہے، اس کا ایک عمل ہے. تو جتنا بھی انسان غور و فکر کرے گا اتنی حقیقت
تک پہنچے گا اور با مقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں وہ قدم رکھے گا. جی لہذا آپ کا امام زین العابدین نے ایک خوبصورت بات اس قول یہ کیا ہے، غور فکر کرو جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ تم کو خدا نے بیکار ابس پیدا نہیں کیا. ابس کا مفہوم یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں ابس کا مطلب بیکار ہے، بیکار نہیں ہے. ابس کا مفہوم میں صرف ایک بیان کرنا چاہوں گا. ابس مطلب یہ ہے کہ اگر میں جیسے کہ رسول خدا کا ایک بہت پیارا قول ہے، تمہارا آج کا دن پہلے والے دن سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں تبدیلی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہو رہی، ہم نے وہی چیزیں ہیں تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہو رہا جو کہ اور لوگوں میں اور ہم میں. تو بہت عمدہ آپ نے بہت ہی بہترین تشریح کی ہے. تو مجھے اس وقت ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو اس میں ایک یہ چیز ہے کہ درد دل اگر آدمی نہیں رکھتا، دیکھیے جانور میں درد دل نہیں ہوتا کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی، اپنے مومن بھائیوں کا، اپنے خدا کا یہ سب چیز. تو اب میں اگلے قول کی طرف چلتا ہوں. اور افتخار بھائی یہ بہت ہی بہترین قول ہے، اس میں بڑا لطف ہے اور بڑے معنی پنہا ہے اس قول میں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں 2 قطروں کے علاوہ کوئی اور قطرہ محبوب نہیں. بے شک. پھر سے سن لیے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں 2 قطروں کے علاوہ کوئی اور قطرہ محبوب نہیں ہے. نمبر 1 وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے. پہلی بات یہ ہوگی وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں بندے سے صرف خدا کے لیے گرے. بے شک. یعنی 2 ہمیں مختلف بتا دیا کہ بھئی خدا کی راہ میں آپ کا خون کا قطرہ گرے گا تو شہادت کا رتبہ پائیں گے، ہے نا. خون کا قطرہ ظاہر ہے کہ جہاد کرے گا خدا کی راہ میں. تو اس میں تو ہم اپنے سارے ملت جعفریہ کے شہداء کو بھی لیتے ہیں کہ جو بے گناہ صرف ذکر محمد و آل محمد کرنے کے جرم میں جن کو بغیر کسی اس کے انہوں نے شہید کیا، تو وہ ضرور خدا کے نزدیک ان کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں گیا، وہ محبوب ہے خدا کے لیے. اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو رات کی تاریکی میں بندے سے صرف خدا کے لیے گرے. تو ظاہر ہے کہ رات کی تاریکی میں جب آدمی سوتا ہے، جب لیٹتا ہے تو سارے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں. تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ خدا کو بھی یاد کرے اور تمام حالات و واقعات کو بھی غور کرے کہ جو اس نے سنے، جو اس نے دیکھے، جو اس کے ساتھ پیش آئے، خدا سے مدد طلب کرے. مگر میرے نزدیک اور بھی جو سب سے بہتر ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں اگر آنسو گر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں ہی وہ آنسو گرے ہیں. جی افتخار بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی ذوالفقار بھائی اس پہ بہت بڑا ایک فلسفہ چھپا ہے. بڑے خوبصورت آپ نے قول اس پہ امام زین العابدین السلام کا آپ نے اس پہ پیش کیا، اور بڑی وضاحت بھی آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کی ہے. ذوالفقار بھائی اس پہ ایک فلسفہ بھی چھپا ہوا ہے کہ قطرہ ظاہر ہے کہ ایک دو قطروں کی صرف بات کی ہے اس میں. یوں تو ظاہر ہے کہ خون مختلف جگہوں پر کتنی جگہوں پر بہتا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جہاد سمجھ کر جا کر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. کوئی جا کے بم باندھ کے پھٹ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں. تو اصل میں پہلے تو یہ چننا پڑے گا کہ خدا کی راہ کیا ہے. کہ امام نے کہا کہ خون کا قطرہ جو کہ ایک قطرہ جو کہ خدا کی راہ میں گرے وہ سب سے معتبر ہے، سب سے بڑا مقام حاصل کرتا ہے. ظاہر امام کا قول تو 2 لائن کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری کتاب چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ اس کے اندر اگر ایک ایک صفحے کو آپ پلٹتے چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو پہلا قطرہ خدا کی راہ میں گرنے والا قطرہ وہی ہے کہ جو کہ ظاہر کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اگر آپ جو ہے عبادت بھی کرتے رہے، رات بھر ٹکرے مارتے رہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر عبادت آپ کی حرام ہو گئی. پہلا قطرہ تو اللہ کی راہ ہمیں سوچنے کی ہے کیا. خدا کی راہ وہی ہے
جو آل محمد کی راہ ہے. بے شک. اور آل محمد کی راہ پہ چلتے ہوئے جو بھی اپنی جان دے دے گا، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، وہ معتبر ہو گیا. شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اور شہید بالکل اسی طرح سے غزہ اور قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں اب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جان دی، ان کے ساتھ ان کے اصحاب تھے، سب نے جان دی، سب چلے گئے وہ اللہ کی راہ میں. اس کے بعد ہمارے لیے ایک مشعل راہ چھوڑ گئے کہ دیکھو راہ یہی ہے خدا کی. تو اب آج تک جتنے بھی اس راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اس کا جو قطرہ ہے خون کا جو گر رہا ہے، وہ سب سے معتبر ہے. یہی آپ یہ دیکھیں، وہ خون کا قطرہ ہمارے لیے خاک شفا بن چکا ہے. بے شک. وہ خون کا قطرہ ہمارے لیے خاک شفا بن چکا ہے. اور ہم جب امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ ان کا اتنا روتے تھے، اتنا وہ گریا کرتے تھے کہ وہ پانی جو ہے نا وہ بالکل پانی کی طرح بہتے تھے ان کے آنسو. اور ان کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، وہ ساری دعاؤں میں صرف خدا کا ہی وہ ذکر کرتے تھے. بالکل. جی انیس بھائی آپ کچھ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے. حقیقت میں تو اس پہ بہت تفصیل میں بات کرنا چاہوں گا، بس مختصراً تھوڑی سی، کیونکہ ہمارے پاس اقوال زیادہ ہیں، وقت کم ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، میں صرف خدا سے محبت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہمیں خدا سے محبت ہے، لیکن اس کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب قربانی کا وقت آتا ہے. ایسے ہم کہتے رہے ہمیں خدا سے محبت ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. انسان جب اپنی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو خدا سے محبت ہے یا نہیں ہے. اب ایک بات میں معذرت کے ساتھ میں ضرور کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں الجل 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 الجل، مولا آئیے. کیا ہم واقعی مولا سے محبت کرتے ہیں؟ ہم اس طرح تو نہیں ہے جیسے کوفے والوں نے مولا کو بلایا تھا الجل 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 آئیے، اور جب مولا آئے تو منحرف ہو گئے. ہمیں اس طرح سے محبت کرنا ہے، ہمیں وہ اقدام کرنا ہے جس کے لیے اہمیت کے حامل ہے. جب انسان تاریکی میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اٹھتا ہے نماز شب کے لیے، اور نماز شب کے لیے اٹھنے کے بعد جب وہ خدا سے دعا مانگتا ہے، دعا کے سامنے خدا سے گڑگڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، وہ اصل میں وہ آنسو ہے جو کہ خدا کی بارگاہ میں قبول بارگاہ میں. بہت عمدہ آپ کا جواب آ گیا. آپ نے بہت عمدہ تشریح کر دی، آپ نے بہت عمدہ تشریح کر دی، اور افتخار نے بھی بہت تشریح کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا قول جو ہے یہ ہمارے لیے ایک راہ بن گیا ہے کہ جیسے شہداء کا، یوں کہ ابھی افتخار بھائی کہتے ہیں نا ایک قطرہ، بات ساری صرف اتنی ہے کہ ایک قطرہ مثال ہے. قطرے تو ہزاروں لاکھوں ہیں، آپ کو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ خدا تمہیں اسی ایک ہی قطرے پہ، چاہے وہ آنسو کا قطرہ ہو چاہے خون کا قطرہ ہو، خدا آپ کو اسی میں ہی جو ہے نا آپ کو وہ اجر عطا کرے گا کہ جس کی آپ توقع بھی نہیں رکھتے. اب میں اگلے اس کی طرف چلتا ہوں، قول کی طرف، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے. میرے خیال سے ہم اس پہ گفتگو کر کے آگے گزر جائیں گے. تو اب میں انیس بھائی کے پاس پہلے جاؤں گا. 2 سوال میں نے افتخار صاحب کے پاس ڈال دیے تھے، اب میں آپ کی طرف آؤں گا. ضرور آئیے. جی، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں. 3 چیزیں مومن کو نجات دینے والی ہیں. پہلی، لوگوں کے بارے میں زبان روکنا، یعنی غیبت نہ کرنا. ایک. دوسری چیز ہے ایسے کام کرنا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر بہت رونا. دیکھیے رونا اس پہ بھی آ گیا، آنسو روتا ہے آدمی تو آنسو نکلتے ہیں، تو مطلب رونے کا جو ہے خدا اپنی گناہوں پر رونا بھی جو ہے یہ ایک درجہ رکھتا ہے. جی انیس بھائی کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے، اور اس پہ تو حقیقت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے پورا صحیفہ سجادیہ اگر اسٹڈی کی جائے تو وہ اسی میں منحصر ہے. ہم جب دعائیں پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد خدا سے بارگاہ میں، ظاہر ہے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے
جو ہم وہ ادا کر سکیں. وہ زمان سکھایا ہے اہل بیت نے, وہ آداب دعا کے سکھائے ہیں اہل بیت نے. اہل بیت کے توسط سے ہم جو دعا مانگتے ہیں, اس میں اگر ہم دعا مانگ کے ہمارے آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں, وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ کسی کے دل میں بدگمانی نہ کریں, کسی کو برا نہ سمجھیں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کیسا ہوں, نہ کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں یا دوسرے کی تنقید کریں کسی بات پہ. سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے, نہ کہ صرف ہم لوگ غیبت کریں. غیبت سب سے بڑا گناہ ہے, اور اب مومن کی غیبت تو بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے. اس کے پورا قرآن شریف کے آیت اس میں ہے, آئی بھی ہے. تو جی غیبت جو ہے یہ تو مطلب زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. ہے. اور ہاں بہت بدتر ہے جو قرآن کی جو آپ نے بات بتائی وہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بتائی. دوسروں کی مدد کریں. دوسروں کی مدد صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے اہل عیال کی مدد کریں, وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑوسیوں کو دیکھیں کہ کہیں ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں اس کو کوئی ایجوکیشن میں کوئی مشکلات تو نہیں ہو رہی. یہ بہت بڑا فریضہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کا خیال کریں, دوسروں کے کام آئے. بہت خوبصورت. یعنی اس کے اندر ایک چیز آ گئی آپ کی گفتگو سے کہ جو اس نقطے پر جو ہے نا پہلا ہی جملہ ہے کہ ایسے کام کرنا, ایسے کام کرنا جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہوں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایک جملے میں پوری عبادت کی پوری اس میں حقوق اللہ بھی آ گئے, حقوق العباد بھی آ گئے. تو مطلب یہ کہ آپ کو بتا دیا کہ آپ کوئی نیک کام کریں گے خدا کی راہ میں ہوگا, وہ کوئی عبادت کریں گے وہ سب خدا کی راہ میں ہوگی. اور پھر جب آپ کیا کہتے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, تو وہ بھی عبادت ہے. خدا اس سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی شخص گناہ کیا, خدا تو بڑا غفور و رحیم ہے, وہ درگزر کر دیتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ خدا اپنے گناہوں کے جو خدا نے جو احکامات دیے ہیں اپنی عبادت کے, ایک دفعہ خدا ان پہ تو درگزر کر دے گا, مگر آپ نے اگر حقوق العباد میں اگر کوئی کمی چھوڑی تو وہ اللہ اس کو نہیں بخشے. اب میں تیسرے اس کی طرف آتا ہوں, قول کی طرف. جی افتخار بھائی, تو اب میں آپ کی طرف چل رہا ہوں. ہاں بھائی, میں تو یہ ہے, اب وہ تیسرے ہمارے مہمان نہیں آ سکے کسی مجبوری کی بنا پر, تو وہ بھی آتے تو ماشاءاللہ بڑا اچھی رونق رہتی اور خوب گفتگو ہوتی. وہ بھی شاعر اہل بیت ہیں اور بہت عمدہ ایک امام بارگاہ سے منسلک ہیں. تو بہرحال چلیے افتخار بھائی, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کسی سے دشمنی نہ کرو, کسی سے دشمنی نہ کرو چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ وہ تم کو ضرر نہیں پہنچائے گا. ایک بات. اور کسی کی دوستی ترک نہ کرو چاہے تم کو گمان ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. جی ذوالفقار, یہ بڑا خوبصورت اس میں قول ہے, بہت ساری باتیں ظاہر ہے کہ اس میں امام کا قول ہے, امام زین العابدین السلام کا قول ہے, صحیفہ سجادیہ, ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جو کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. اور آپ کے اس پروگرام میں ویسے ہی اتنا لطف آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے گفتگو کرتے رہو. جس طرح انیس بھائی نے بھی کہا, بڑا طویل موضوع ہے یہ, بہترین پروگرام. نہیں انیس بھائی پہلے بڑے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ میں کیسے کروں گا. میں نے کہا نہیں انیس بھائی آپ میں تو کتابیں لے کے آیا اس لیے. نہیں بھائی, ہمیں ایک کتاب, ہمیں تو یہ سمجھنا کہ ہمارے لیے کوئسچن آنسر ہے کہ ہم اپنے اماموں کے ایک بحیثیت ایک شیعہ, بحیثیت ایک محب اہل بیت, بحیثیت ولایت پہ یقین رکھنے والے, ہم اپنے اماموں کے قول کو کس طرح لیتے ہیں, ہمارے ذہن میں وہ کیا چیز ہے. یہ کوئی علمی گفتگو نہیں ہے, بس صرف یہ ہے کہ سمجھ ہے کہ ہم
اس کو، اور اگر میں نے کسی اور پہلو سے سمجھا ہے، آپ نے کسی اور پہلو سے سمجھا ہے، افتخار نے کسی اور پہلو سے سمجھا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ہی قول میں ہمیں مختلف معنی اور مختلف نقطے نکل کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جی افتخار. جی ذوالفقار بھائی، اسی طرح جیسا آپ نے کہا، ظاہر ہے مثبت ہی اس پہ چیزیں نکلیں گی، پہلو مثبت کا ہی نکلے گا. بالکل چاہے کوئی بھی بالکل قول کو تشریح کرے یا اس کو بیان کرے اپنے بیان طور کریں. پہ. ظاہر ہے ہر آدمی کے سوچنے کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، اس حساب سے ہی آدمی سوچتا ہے. آپ نے اس پہ قول امام کا پیش کیا، کسی دشمنی نہ کرو، چاہے تم کو یہ گمان ہو کہ وہ تم کو ضرر نہیں پہنچائے گا. یعنی بے وجہ کسی سے دشمنی نہ کرو، کسی کے لیے اپنے دل کو خراب نہ کرو. اور تمہیں یہ پتہ بھی، امام نے کہا کہ دیکھو ہر ایک سے بہت ہی محبت سے، خلوص سے، چاہے وہ تمہارا محسوس بھی ہو رہا ہو کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے خلوص اور محبت سے ملو. مولا علی کہ اس میں کتنے کردار موجود ہے یہودیوں کے ساتھ. امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا کے بعد جب مولا بیٹھے ہوئے تھے اور جب لے کر آئے گئے، ان قاتلوں کو لائے گئے، تو امام نے پہلے ان کی تواضع کی ہے، بتایا ہے کہ دیکھو یہ فعل ہے ہمارا، تمہیں اسی طرح سے معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ اس کا انجام تو اللہ کی طرف سے برا ہونا ہی ہے. اس کے علاوہ امام نے یہاں پر ایک اور بات کہی کہ دوستی کو ترک نہ کرو، یعنی بے اپنے شک. دل میں بدگمانی پیدا نہ کرو کسی کے لیے. ان دونوں باتوں کے اندر مولا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ بدگمانی بہت بری شے ہے، چاہے اچھائی کے لیے ہو یا برائی کے لیے ہو. تو کسی جب تک اس سے ملو نہیں، جب تک اس کے عمل کو دیکھ نہ لو، اس وقت تک اس کے لیے بدگمانی اپنے دل میں پیدا نہیں کرنی چاہیے. چاہے، اور دوسری کی دوستی مفاد پرستی پہ نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے دوستی ہمیں کرنی چاہیے. امام کا قول یہاں پر یہ ذوالفقار بھائی، ہم اسی طرح سے اس کو تشریح کر سکتے ہیں. بہت آپ نے بہت ہی عمدگی سے اس کو بیان کیا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہم یہاں دنیا میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں تین طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. جی. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو درد مند ہوتا ہے، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو غرض مند ہوتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو بے لوث ہوتا ہے. کیا بات ہے ذوالفقار بھائی، واہ. دیکھیں، درد مند تو آپ کا عزیز اقارب، دوست، یہ رشتہ دار، یہ سب آپ کے درد مند ہیں. غرض مند وہ شخص ہے کہ جس کی آپ سے کوئی غرض اٹکی ہوئی ہے تو وہ آپ سے دوستی کرے گا کہ اس کی غرض ہے. اور وہ شخص جو ہے غرض، جب وہ آپ کی غرض اس کی پوری ہو جائے گی تو وہ چلا جائے گا، وہ اس کی دوستی ختم ہو جائے گی. بے لوث فقط وہ آدمی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا سچا دوست، کہ وہ آپ کے غم میں بھی شریک ہے، آپ کی خوشی میں بھی شریک ہے، آپ کے دکھ میں بھی شریک ہے. تو یہ تین طبقے میری نظر میں ہیں. بے شک. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں وہ غرض مند ہے، درد مند ہے یا بے لوث ہے. اور بے لوث آج کل نہیں ملتے، یہ تو ہے، نہیں ملتے. جی انیس بھائی، آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ. مختصراً بس جو بھی ہے، کیونکہ اقوال بہت ہیں تو، اور ابھی انشاءاللہ آئندہ بڑے آسان سے ہیں. میں نے پڑھا ہوا اس کو. اچھا، میں صرف یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا، جہاں تک کہ دوستی انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے. بے شک. اگر اچھے دوست ہیں تو آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا. اگر آپ کے برے دوست ہیں جس سے آپ کا رہن سہن ہے تو آپ کا کردار بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اچھے دوستوں کو اپنا دوست بنائیں. برے اگر کسی بھی برے، جیسے کہ قرآن شریف کی آیت بھی ہے اور بہت واضح ہے کہ وہ اس لیے جہنم میں چلے گئے کیونکہ ان کا جو دوست تھے ان کو گمراہ کر دیا تھا. واضح قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں مفہوم دیا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے دوستوں سے، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، لیکن دوستی سب سے رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ اچھا ہے تو ہم اس سے دوستی رکھیں گے، جو برا ہے اس سے دوستی نہیں رکھیں گے. بروں سے اس لیے دوستی رکھیں شاید وہ ہمارے عمل کو دیکھ کر وہ بھی نیک ہو جائے. اور ایسا بہت میں نے اپنی عمر میں نے دیکھا ہے، بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ہمارے ساتھی جو کہ برے کام میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن اچھے لوگ کی صحبت میں رہے تو انہوں نے وہ سب کام کو چھوڑ دیا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اردو کی مثال ہے، بہت اچھی مثال ہے کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر.
جب کبھی کوئی بچہ یا کوئی وہ پتہ لگتا تھا کہ اس نے یہ حرکت کر دی یا یہ غلطی کر دی یا یہ گناہ کر دیا تو بزرگ ہمارے کہتے تھے تخم تاثیر صحبت کا اثر، کہ یہ اس کی صحبت کا اثر ہے. تو آپ نے بہت عمدہ وضاحت کی. اب جو نیکسٹ ہے وہ اسی سلسلے کی کنٹینیوٹی ہے. جو نیکسٹ اقوال ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صالح اور شائستہ افراد کے ساتھ نشست و برخاست شائستگی کی دعوت دیتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس پرانے ہی اس کا تسلسل ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ نشست و برخاست رکھنی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ کہ جو شائستہ ہوں، تاکہ آپ کی گفتگو میں بھی وہی چیز آئے، آپ کے رویے میں بھی وہی شائستگی آئے. وہی جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ کہ گلاب کا پھول جو ہے وہ اگر آپ رومال میں باندھ لیں اور اس کو پھینک دیں تو مگر وہ اپنی خوشبو جو ہے نا رومال میں چھوڑ جائے گا. تو اگر اچھا دوست، اچھا شائستہ جو ہے افراد جن کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہوگی تو وہ ایسی خوشبو آپ کو دے جائیں گے کہ جو آپ کے لیے آپ کے کردار میں آپ کی شائستگی کو برقرار رکھے گی. جی انیس بھائی کچھ کہہ لیں. بہت پیاری بات. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے تاکہ پھر ہم اگلے قول کی طرف بڑھیں گے. میں آپ کو جیسے آپ نے جب مجھے فون کیا تو میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے جو اپنا دوست بنایا تھا وہ ایسا عظیم انسان جو کہ شہید ہو گیا ہے، شہید سبت جعفر، اور ان سے میں نے اتنا سیکھا ہے. یہ جو بات ہے اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. ان سے میں نے اتنا سیکھا، صرف سوز خانی کی حد تک نہیں بلکہ قدم قدم پہ. اگر ایک منٹ آپ مجھے دیں تو صرف میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. ایک جگہ پہ ہم لوگ آ رہے تھے کہیں پہ سوز خانی کا، کہ میں اور سبت جعفر تھے، اپنی موٹر سائیکل پہ تھے. کوئی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے کچھ پیسے چاہیے. اتفاق سے میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا. انہوں نے جیب سے بٹوا نکالے، جتنے پیسے تھے سب ان کو تھما دیے. اور میں اس سے اتنا متاثر ہوا، یقین کیجیے اتنا متاثر ہوا. حالانکہ بعد میں پتہ چلا شاید وہ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن سارے پیسے ان کو دے دیے. یہ سب کچھ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو دیکھ کے یہ باتیں سیکھیں جس سے ہم اپنے عمل کو. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور مرحوم شہید سبت جعفر کی شخصیت ایسی ہے کہ جو ابھی تک لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے نہیں آئی. کم از کم میرا ان کے ساتھ رہا ہے. میں ان کی بہت سی باتوں سے واقف ہوں، مگر وہ موقع نہیں ملتا کہ کبھی میں ان کے لیے کہوں. کبھی انشاءاللہ کبھی ان کی شخصیت پر کوئی پروگرام ہوگا، افتخار اگر کوئی پروگرام کریں گے تو مجھے ضرور بلائیے گا. تو میں جی میں یہ والا جو کال پیش کیا صالح شائستہ افراد کے ساتھ، اس پہ بس صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں اس میں دیکھیں ہماری جب تربیت ہوتی تھی اس وقت ہماری والدہ ایک بات کہتی تھی، ایک لفظ جو کہ بہت ہی پرانا محاورہ تھا. اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، لیکن آہستہ آہستہ بعد میں سمجھ میں آ گئی. والدہ کہتی تھی کہ اچھے سنگ رہیو تو کھائیو بیڑا پان، برے سنگ رہیو کٹائیو دونوں کان. تو یہ والی بات مطلب یہ کہ یہ بیان کی ہے بہت ہی خوبصورت. جی ذوالفقار بھائی بس. جی اب میں اگلے اس کی طرف. یہ سب کنٹینیوٹی میں یہ ہے. میں نے ان کو اسی لیے چنا کہ ایک کے بعد ایک پورا مفہوم سارا واضح ہوتا رہے ہر اقوال سے، کہ امام کو اتنی ساری باتوں کو مختلف اقوال سے بیان کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا. صرف ہماری تربیت، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم ایسے کام کریں. تو اب اس میں وہی جو ابھی ہم چل رہا تھا، کردار کی بات چل رہی تھی، صحبت کی بات کر رہی تھی، تو اسی پر ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ وہ یہ اپنا بالکل سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ قول کہ خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا. خبردار بد کردار کی صحبت میں نہ رہنا. اب یہ جو اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے نا، وہ ہمیں بس جو صحیح معنی میں ہم، کیونکہ وہ تم کو ایک لقمہ یا اس سے کم پر بیچ دے گا. یعنی خبردار بد کردار آدمی جو بھی ہوگا، اگر آپ اس کی صحبت اختیار کرو گے
تو وہ اپنے مفاد میں آپ کو بیچ دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ بک گئے. بالکل ہے نا, میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہمیں مطلب یہ کہ آگے چلنا چاہیے, کہ ظاہر ہے کہ بد کردار کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. یہ امام کا قول ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں یہی ایک چیز اولیت ہے کہ آپ کو کسی بد کردار کی صحبت میں نہیں رہنا. اگر آپ اس کی صحبت اختیار کرو گے تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسا موقع آئے گا کہ وہ آپ کو ضرر پہنچا دے گا. آپ متفق ہیں دونوں اس بات پہ؟ اصل میں بالکل بے شک یقیناً. جی میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مادی فوائد اور نقصانات کا دار و مدار بھی اسی دوستی پہ ہوتا ہے. جی جی اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا یا ہمیں نقصان ہوگا, تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ با کردار ہے تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا, اگر بد کردار ہے تو ہمیں اس کی دوستی سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. جی جی بہت شکریہ آپ کا. بھی وہ اس کیا کا کہتے ہیں پروگرام کا ہمارے وقت بالکل آخری لمحے ہیں. جی 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 تو میں آپ دونوں حضرات سے میری گزارش یہ ہے جی کہ آئندہ ہفتے جو ہمارا پروگرام ہوگا جی تو ہم اسی موضوع پہ, امام زین العابدین علیہ السلام کے موضوع پر چاہیں گے کہ آپ پھر دوبارہ تشریف لائیں. اور جانے سے پہلے میں افتخار بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کوئی اپنا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی نوحہ یا کوئی منقبت پیش کرتے ہیں. جی جی بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. یہ اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انیس بھائی آپ تیار ہو کے آئیے گا, آپ سے بھی ہمیں کلام سننا ہے. تو آپ رہے سبتے جعفر کی صحبت میں رہے ہیں تو کلام پھر آپ کیسا ادائیگی ہوگی وہ ہم دیکھیں. میں تو آج کے لیے لایا تھا, تو آج موقع نہیں مل رہا. کوئی بات نہیں, تو اگلے پروگرام میں بھی تو آپ آ رہے ہیں نا ہمارے. اچھا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی ذوالفقار بھائی, یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا کلام سے میں کچھ اشعار پیش کر رہا کیا ہوں بات, زین العابدین اسلام کی شان میں. کیا بات. ظاہر ہے کہ جوادی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین اور شاعر, جی جی ان کے شاعر. چند اشعار پیش کر رہا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے. جی جی جی. خدا شاہد جیسے خلد بری کی آرزو ہوگی. ذوالفقار بھائی, یہ کلام آپ کا حکم تھا, آج ہی یہ کلام میں نے نکالا اور اس کی سمجھ لیں گے بندش بھی بہت شکریہ آپ کا, پیش بہت کر رہا ہوں میں. شکریہ. بالکل آپ نے فی البدی پیش رونق کر رہا ہوں بخش آپ دی ہے کے آپ نے سامنے. اس کلام کو پڑھ کر. خدا شاہد جسے خلد بری کی آرزو ہوگی, تیرے نقش قدم کی ہر قدم پر جستجو ہوگی. تصور میں کسی کے جب بھی ابھرے گی تیری صورت, تصور میں کسی کے جب بھی ابھرے گی تیری صورت, تو وہ تصویر پیمبر ہو بہو ہوگی. سبحان اللہ, سبحان دیکھیے اللہ. گا نماز اس کی جب بھی ہوگی, اور پسینہ کے تیرے قطرے نہ جس کو ہو سکے حاصل, پسینے کے تیرے قطرے نہ جس کو ہو سکے حاصل, نماز عشق اس کی جب بھی ہوگی بے وضو ہوگی. سبحان اللہ, نماز عشق اس کی جب بھی ہوگی بے وضو ہوگی. مقطع پڑھیے گا, مقطع سجادیہ پڑھیے گا. جو ہے اس میں جیسے پیش کیا. اچھا میں مقطع کی طرف آتا ہوں, بڑا خوبصورت مقطع اس میں پیش کیا ہے قبلہ نے. جی جی جی.
کلمات کر اسی بیمار سے خاک شفا لے گا کلمات کر اسی بیمار سے خاک شفا لے گا خاک شفا خاک شفا لے گا بشر کو جب حیات دائمی کی آرزو ہوگی سبحان اللہ بشر کو جب حیات دائمی کی آرزو ہوگی. بہت شکریہ افتخار، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور وہ بھی ایک جید عالم دین کا، ایک جید شاعر کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. میں جناب افتخار مہندی رضوی اور جناب انیس حیدر نقوی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے شرکت فرمائی. اور آپ سے میرا وعدہ ہے کہ بلکہ آپ نے مجھے اپنے وعدہ کے لیے کہا ہے کہ جی ہم اگلے پروگرام میں بھی ضرور آئیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ. تو ناظرین، خدا حافظ اور فی امان اللہ.